बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ एक और साजिश शुरू हो गई है और शायद आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ जो टीवी चैनल है या उसके एंकर्स हैं, उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब के पीछे आखिरी दिन तक जनरल बाजवा खड़े रहे और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ उसमें जनरल बाजवा का कोई हाथ नहीं था, बल्कि जनरल बाजवा ने उनको भरपूर तरीके से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बेबस थे। ये मीर साहब ने एक कॉलम लिखा है आज जंग अखबार में और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी बातें की है। एक बड़ी अजीब किस्म की बात की कि जब नई आर्मी चीफ की तकर्री हो रही थी और उनकी समरी प्रेसिडेंट हाउस गई, तो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने लाहौर जाने से पहले, इमरान खान से मुलाकात से पहले उन्होंने समरी पर दस्तखत करके उसके बाद फिर वो लाहौर चले गए। हालांकि आप लोगों को याद होगा कि जब वो लाहौर से वापस आए तो उसके बाद जब वो समरी पे दस्तखत कर रहे थे तो उसके फोटो और वीडियो वगैरह भी चीज़ें जारी हो गए थे। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा, एक जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से इस किस्म की बात करना मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर आगे वो साहब लिखते हैं कि खान साहब का ख्याल था कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे बाजवा साहब है। ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। तहरीक अदम एतमाद के मास्टरमाइंड आसिफ अली जरदारी थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ को अपना उम्मीदवार बनाकर खुद बाजवा को हैरान कर दिया। बाजवा साहब ने आखिरी वक्त तक इमरान खान को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के रहनुमा खालिद मक्सी के पास भेजा और उनसे कहा कि आप इमरान खान का साथ न छोड़ें। लेकिन बाप वाली भी बाजवा साहब के भी बाप निकले। खालिद मक्सी ने बराह रास्त बाजवा के सामने बैठकर कह दिया कि मार्शल्ला लगाना है तो लगा दो, हम अपना फैसला बदलेंगे नहीं। ये हामिद मीर साहब लिखते हैं खालिद मक्सी के हवाले से। मैं चाहता हूँ खालिद मक्सी का आज से 2-3 दिन पहले की एक वीडियो है, जब वो पार्लियामान से बाहर आ रहे थे, एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया और उसने एक जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसको सुन लें। आपको कभी डिक्टेट नहीं किया गया? आप क्यों चाहते हो कि ऐसी मैं बात बोलूं जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे? सर हम कहाँ चाहते हैं सर, आप पूछ रहे सवाल ऐसा कर रहे हैं, जानना चाहते आप चाहते स्वाति जैसे मुझे भी तकलीफ पहुंचे हैं। ये वो खालिद मक्सी साहब है जिनके हवाले से हामिद मीर साहब ने लिखा है कि वो उस वक्त के आर्मी चीफ के सामने खड़े हो गए या बैठ गए और उनसे कहा कि अगर आप मार्शल्ला लगाते हैं तो लगा दे, हम अपने बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये वही खालिद मक्सी साहब है। तो आप इनके वीडियो, इनके बातों को देख ले और फिर हामिद मीर साहब का जो कॉलम के अंदर जो उसने कुछ लिखा है उसको देख ले। आप लोग खुद ही फैसला कर ले कि किस हद तक इसमें हकीकत हो सकती है। फिर कहते हैं जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो उसके बाद बाजवा साहब ने परवेज़ इलाही को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। कहाँ पे इस्तेमाल किया ये उन्होंने नहीं लिखा कि किस तरीके से इस्तेमाल किया और कहाँ पे इस्तेमाल किया। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा पर दबाव डाला, बाजवा साहब ने उन पर दबाव डाला कि आप या तो नए इंतखाबात का ऐलान करें या फिर इस्तीफा दें। राजा साहब ने जिस जगह और जिस अंदाज में इनकार किया उस पर तो पूरा कॉलम लिखा जा सकता है। उन्हीं बहावलपुर से भी पैगामात आते रहे कि आप नए इंतखाबात का रास्ता हमवार करें, लेकिन राजा साहब ने सबको बेपेश कर दिया। बहुत से राज सामने आने वाले हैं, बहुत से चेहरों का निकाब सरकने वाला है। ये लिखते हैं हामिद मीर साहब। उस जरदारी साहब की बात करते हैं जो आप लोगों को याद होगा कि जनरल बाजवा साहब ने रिटायरमेंट से पहले एक तकरीर की थी और उसने मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से कुछ ख्यालात का इजहार किया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस सानहे का जिम्मेदार ठहरा दिया था। लेकिन बाजवा साहब के रिटायरमेंट तक
آصف زرداری اور ان کے بیٹے کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو جواب دے سکے۔ حامد میر صاحب اسی زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب اس زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں کہ جب لاہور میں پچھلے مہینے آسما جہانگیر کانفرنس تھی اور وہاں پہ بلاول بھٹو نے کچھ باتیں کیے تھے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ معافیا مانگ رہے تھے۔ حامد میر صاحب اس جناب باجوہ صاحب کی بات کرتے ہیں کہ جب شہباز شریف کے وزیر قانون صاحب وہاں پہ اسی پروگرام کے اندر بیٹھے تھے اور اس نے خاموشی اختیار کی تھی فوج کے خلاف نعروں پہ، تو اگلے دن ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اور میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جناب باجوہ اتنے بے بس تھے کہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے تھے لیکن اس کو نہ بچا سکے۔ جناب باجوہ صاحب اتنے بے بس تھے کہ چیف الیکشن کمشنر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب اتنے طاقتور تھے کہ جناب باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے تھے اور چیف الیکشن کمشنر نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کیسوں کو چھوڑ کر صرف تحریک انصاف کے کیس کو آگے لے کر آیا اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب اتنے طاقتور تھے کہ جناب باجوہ صاحب عمران خان کے پیچھے کھڑے تھے اور انہوں نے عمران خان کا کیس عدالت کو بھیج دیا۔ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب اتنے بہادر تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ جناب باجوہ صاحب عمران خان کے پیچھے کھڑے تھے لیکن انہوں نے الیکشن منعقد کرانے سے انکار کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب اتنے طاقتور تھے کہ بہاولپور سے ایک طاقتور آرمی آفیسر ان کے پیچھے کھڑے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ انتخابات کے لیے راستہ ہموار کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب اتنے بہادر تھے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک یہاں پہ آ گئی اور ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا، تو اگلے دن چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ بیان جاری کر دیا کہ 7 مہینے تک الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرا سکتے۔ یہ بقول میر صاحب جو وہ بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب ان کے پیچھے کھڑے تھے اور پھر بھی یہ ساری چیزیں ہوتے رہی۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ جو کچھ لکھتے ہیں ادھر ادھر میرے خیال میں ان کا تو یہ کچھ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پاکستانی عوام وہی 90s والی پاکستانی عوام ہے اور ان کا کوئی ایکسس نہیں ہے انفارمیشن تک، اور یہ جو کچھ بھی لکھیں گے لوگ بلائنڈلی اس پہ یقین کریں گے۔ لیکن میر صاحب یہ 2022 ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنا اویئرنس آ چکا ہے کہ اب جب ہم جیسی صحافی بات کرتے ہیں تو 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ بات کس طریقے سے کرنی چاہیے، کیونکہ جب اس قسم کے کالمز سامنے آتے ہیں تو اس پہ یہ تو میں نے صرف چند سوالات اٹھا دیے، ابھی اگر یہ پاکستانی عوام کے سامنے آپ گئے تو وہاں پہ 100 سے زیادہ کوشچن لوگ اٹھائیں گے اور شاید پھر آپ کے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا کہ عمران خان کو پریزیڈنٹ علوی کے ذریعے یہ میسج دیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے نئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی تو ان کا بہت برا حشر بنایا جائے گا۔ مطلب یہ ساری چیزیں وہی ہے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ بہت زیادہ کمزور آرمی چیف تھے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انتہائی کمزور اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل باجوہ کے ٹائم پہ، اور آصف زرداری اور شہباز شریف اتنے طاقتور تھے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے لے کے آیا۔ جناب باجوہ صاحب نے عمران خان کے اتحادیوں سے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے اور انہوں نے آنکھیں دکھا دیے جناب باجوہ صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر لے، لیکن ہم جائیں گے عمران خان سے، عمران خان کی حکومت ہم گرائیں گے۔ اور پھر
ان کے ساتھ دینے کے باوجود عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی. یہ ایک میسج دے رہے ہیں. حالانکہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا، یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ چودھری شجاعت اور دوسرا MQM اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان، اسی طرح یہ باپ والی، اسی طرح آصف زرداری، اسی طرح یہ شہباز شریف، یہ اپنی مرضی سے مطلب یہ فی الحال اتنے طاقتور نہیں ہے پاکستان کی سویلین جو لیڈرشپ ہے کہ وہ ان کو آنکھیں دکھا سکے اور آنکھیں نکال کر ان کو انکار کرے. یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے چونکہ اگر واقعی حامد میر صاحب کی بات درست ہوتی تو جناب باجوہ صاحب کے جو آخری اسپیچ تھے شاید انہوں نے نہیں سنا ہوگا کہ اس میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے نام لیے بغیر کیا کچھ نہیں کہا تھا. تو میرے بھائی یہ چیزیں جب آپ لکھتے ہیں تو تھوڑا سا ان چیزوں کو ساتھ خیال کیا کرے. اور اگر وہ واقعی اتنا ہی تھا تو پھر جنرل پیس کو کیوں ہٹایا جا رہا تھا؟ اور جو اسی دن عمران خان نے کہا کہ جب جنرل پیس کو ہٹایا گیا تو مجھے پھر یقین ہو گیا کہ ابھی ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں اور ابھی وہ حکومت کو ہٹانے کی بھرپور مہم انہوں نے شروع کر دی ہے. تو عمران خان بھی کوئی بچہ نہیں ہے ان چیزوں کو، وہ بھی سمجھتے تھے. اور جو کچھ اس نے کہا اور ابھی جس طریقے سے یہ بغل بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ وہاں سے انصار عباسی صاحب جیسے سینئر جرنلسٹ میں حیران ہوں. وہ جس طریقے سے چیزوں کو لکھتے ہیں، جس طریقے سے ان کے آج کل کے اگر آپ انٹرویوز دیکھ لیں تو مجھے تو بڑی، کیونکہ میرے لیے وہ ایک بہت زیادہ رسپیکٹیبل اب بھی ہے اور میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کو. حامد میر صاحب کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی اس قسم چیزوں کی وجہ سے ختم ہو گئی اور ان کو میرے خیال میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیے جب آپ اس حد تک جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کو مس گائیڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایک ارشد شریف شہید کے والدہ کے حوالے سے ایک بڑا غلیظ قسم کا کمپین بغل بچوں نے شروع کیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس میں مطلب ہمارے اپنے بھی لوگ شامل ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، وہ بھی اس مہم کا حصہ ہے. اور اس دیکھیے یہ میرے خیال میں ہر کسی کو اپنے گریبان میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، جھانکنا چاہیے. یہ اگر آپ کی والدہ ہوتی اور آپ کے ساتھ یہ کام ہو جاتا تو اس وقت آپ کی فیملی اور آپ کے باقی لوگوں کی کیا تاثرات ہوتے؟ وہ 2 شہیدوں کی ماں ہیں اور ان کے بیٹوں کو جس طرح شہید کیا گیا اور جس طرح ان سے چھین لیا گیا، اور ابھی وہ انصاف مانگنے کے لیے ویل چیئر پر بیٹھ کر سپریم کورٹ جاتی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ ان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. آپ اتنے بے شرم لوگ شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو اس بوڑھی خاتون کے خلاف جو کمپین چلا رہی ہے. یہ انتہائی شرمناک ہے. اور میرے خیال میں یہ جو غلیظ قسم کے لوگ ہیں، جو بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، سوری یہ جو لفظ ہے یہ میں نے استعمال کی، لیکن ان لوگوں کے لیے اس سے اور بھی زیادہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے کوئی ماں نہیں ہے، اپنی کوئی بہن نہیں ہے، اپنا کوئی بھائی نہیں ہے، اپنا کوئی بھی ان کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے. مطلب اس حد تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے اس حد تک یہ لوگ گر جاتے ہیں. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ابھی اس مظلوم خاتون کو بھی یہ لوگ معاف نہیں کرتے اور اس کے خلاف بھی یہ لوگ کمپین چلا رہے ہیں. اتنے بے شرم قسم کے لوگ میرے خیال میں آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملیں گے. لیکن یاد رکھے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ذات ہے اور وہ چونکہ ارشد شہید ہے اور اس شہید کو انصاف اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کمپین کے اندر اور ان کے کیس کو خراب کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ نشان عبرت بنیں گے. یاد رکھیں یہ لوگ، ان کے خاندان نشان عبرت بنیں گے، ان کے بچے نشان عبرت بنیں گے اور آپ لوگ ان کو دیکھیں گے. یہ سارے لوگ بہت جلد اس قوم کے سامنے یہ آئیں گے اور یہ قوم کے سامنے روئیں گے اور یہ فریادیں کریں گے اور وہاں پہ آ کر ارشد شریف کے والدہ کے پیروں پہ پڑھ کر ان سے معافیاں مانگیں گے. یہ یاد رکھیں.
اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو نشان عبرت بنائیں گے، ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کریں گے، ایسی بیماریوں میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے کہ نہ اس بیماری کا کوئی علاج ہوگا اور نہ یہ لوگ مریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو باقی لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے شہید کے خاندان اور شہید کے خون کی توہین کی ہے، اور جو بھی لوگ شہیدوں کے خون کی توہین کرے وہ اللہ تعالیٰ نشان عبرت بناتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اس کیس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کو خراب کر رہے ہیں یا جنہوں نے کوئی کوشش کی اس کے اندر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی یا ابھی ان کے والدہ کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ سب اللہ تعالیٰ اس قوم کے سامنے ان کو نشان عبرت بنا کر پیش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔